किताब का नाम मेंढा साईं माई फ्यूडल लॉर्ड, मुसन्फ़ा तहमीना दुरानी, बाब नंबर 3 का तीसरा हिस्सा। मुझ में जो तब्दीली आई उसकी रफ्तार सुस्त सही, लेकिन वो मुस्तहकम मेरे बतदरीज नशोनुमा का अमल जारी था। मैं अब वो डरपोक, मस्कीन और मुनकसरत मिजाज छोटी लड़की ना रही थी जिससे उसने शादी की थी। मैं औरत का रूप अख्तियार कर रही थी। मैं महसूस करती थी कि मेरी बात सुनी जानी चाहिए ताकि उसे पता तो चले कि वो कहाँ गलती पर है। मैं सरताबी तो ना कर सकती थी, उसका हुक्म बजा लाने पर मजबूर थी, लेकिन मेरी इताअत में एक तरह का फ़र्क आ गया था। मेरे तेवरों से ज़ाहिर होता था कि मैं उसके कहे पर तवाहन कराहन अमल कर रही हूँ। मैंने एक ऐसा अंदाज अपना लिया था जिससे सरकशी और इख्तलाफ की बू आती थी। मुस्तफ़ा तब्दीली के लिए तैयार न था। उसके आजमुदा दाव पेच बेअसर साबित होने लगे। वो अपनी चालों, गातों, कांटे सिरे से जायज़ा लेने पर मजबूर हो गया और उसे मेरी नीम दिली से निमटने के लिए नई तदबीरें वज़ा करनी पड़ी। वो समझ गया कि मार पीट का अब मुझ पर पहला सा असर न होगा, कि मैं ज़दो कोप की आदी हो चुकी हूँ। उसने अपनी तवज्जो कुल्ली तौर पर मेरे जहन पर मरकूज कर दी। वो मुझे जहनी तौर पर डराने धमकाने लगा। मुड़कर माजी पर नज़र डालती हूँ तो सोचती रह जाती हूँ कि कौन सी तदबीर ज़्यादा मौसर थी, मार पीट या वो अजियत जो मेरे जहन को पहुँचाई जाती थी। उसके मूड में तब्दीली हमेशा अचानक वाक़या होती। मेरी ठकाई के बाद वो मेरे सामने नाक रगड़ने लगता, ज़ारो कतार रोता, मेरा जी मितलाने लगता। अंजाम कार उसे इस कदर पोच तर्ज अमल से बाज रखने के लिए मुझे ही कहना पड़ता कि बस अब बहुत हो गया, मुझे बख्शो। जितनी नफरत मुझे उसकी जालमाना शख्सियत से थी, इतना ही उसका आजिज़ाना रूप जहर लगता था। मैं गड़बड़ा कर रह गई। वो चाहता था कि हम मान जाएं और पिछली बदमज़गियों को बुला दें, लेकिन पिछली बातों को बुलाना मेरे लिए मुमकिन न था। हर बार मुझे जो अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती वो पिछली अजियतों से मुख्तलिफ होती, और हर बार मेरी ज़ात का कुछ हिस्सा ख़त्म हो जाता। नतीजतन हम इन लड़ाइयों के हवाले से झगड़ते रहते थे जो अधूरी रह गई थी। ये एक मुज़महल करने वाला अमल था जो हमें चोट लगा कर रहता। बाज़ औक़ात उन लड़ाइयों पर नशा आवर चीज़ों के टीकों का गुमान होता। हम लड़ने झगड़ने के तकरीबन इसी तरह आदी हो चुके थे जिस तरह नशई हीरोइन वगैरह के। ख़ानदान वालों से कटकर मेरा अपने घर के हालात सुधारने का जोश गुलू की हदों को छूने लगा था। 2 साल गुजर गए। ज़रमीना की शादी का वक्त आ पहुंचा। वो मुझसे बहुत करीब थी। उसकी खुशी मेरी खुशी थी। उसका दुल्हा और तमाम ससुराली अजीज़ लाहौर से आ गए। मुझे मदद नहीं किया गया। शादी की तकरीब में मेरी मौजूदगी अम्मी को मंजूर न थी। घर में कोई मेरा नाम तक न लेता था। इस बात से मुझे दुख पहुंचा। यूं लगा जैसे मेरा कोई कसूर ना होने के बावजूद मुझे कुर्बान कर दिया गया हो। एक बार फिर मुझ पर अया हुआ कि मुस्तफ़ा की दखल अंदाजी ने हमारे घराने को तय उबाला करके रख दिया है। इन हालात में अम्मी का रद्द-ए-अमल और कुछ हो ही नहीं सकता था। मैं उन्हें माफ़ कर सकती थी। इन दिनों मुस्तफ़ा इंग्लैंड से बाहर गया हुआ था। मैं अकेली थी। मेरा 7वां महीना था। मैंने चश्मे तसव्वुर में ज़रमीना, उसके अरूसी जोड़े, उसके शोहर रियाज और उन तमाम छोटी छोटी रस्मों को देखा जिनसे धीरे धीरे शादी का समा बनता है। मैं वहाँ जाने, नाचने, गाने और ज़रमीना की खुशियों में शरीक होने के लिए मचल रही थी। महरूम रह जाने का दुख क्या कम था कि इतने में फ़ोन बार बार डराने वाले अंदाज में बजना शुरू हो गया। मैं फ़ोन उठाती, दूसरी तरफ कोई भी ना होता। गाने और हंसने की आवाज़ें आती। मैं कान लगा कर सुनती। शादी के गीत, ढोलकी की जानी पहचानी ताल को कायम रखने के लिए वो पहले चमचे की अलग से सुनाई देने वाली झंकार। ये ज़रमीना की शादी हो रही थी। सब लोग उधर जमा हंस रहे थे, गा रहे थे, जश्न मना रहे थे। फिर फ़ोन बंद हो जाता। ये एक शैतानी खेल बन गया। कोई मेरे जहन से छेड़खानी में मसरूफ़ था। मेरे दुखे हुए दिल को और दुखा रहा था। इस तरह के फ़ोन बराबर आते रहे। मैं उन्हें सुन सुनकर रोती रही। मेरी तन्हाई का मजाक उड़ाया जा रहा था। जहन को अजाब देने के बड़े पुरकार तरीके मुझ पर आजमाए जा रहे थे। जब फ़ोन बजता मैं रेजा रेजा हो जाती।
میں نے اس تکلیف دہ ذہنی کھیل کے بارے میں صبیحہ سے بات کی۔ ایک عجیب و غریب صورتحال نے مجھے دک کر رکھا تھا۔ عدیلہ دوبارہ ہماری زندگیوں میں مخل ہو رہی تھی۔ صبیحہ نے میرے خدشات سے اتفاق نہ کیا۔ مصطفیٰ لوٹ آیا۔ جب میں نے ان فون کالوں کا اس سے ذکر کیا تو یوں لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، لیکن اس نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ میرے ذہن کو گاہے گاہے بھٹک جانے اور دور کی کوڑی لانے کی عادت پڑ چکی ہے۔ اس نے تحائف اور ملبوسات کے ذریعے جو وہ بیرونی دورے سے لایا تھا میری توجہ بٹانی چاہی۔ اسے میرے لیے تحائف لانے کا بڑا شوق تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس نے مادی ضرورتوں کی حد تک مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہونے دی ہو۔ میں نے ایک سہیلی کو خفیہ مبصر کے طور پر شادی پر بھیجا۔ اس نے آ کر جو رودات بیان کی اس کے سہارے میں بھی گویا غائبانہ زرمینہ کی شادی میں شریک ہو گئی۔ وہ زرمینہ کی پولرائڈ تصویریں بھی اتار لائی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میکے سے رخصت ہوتے وقت وہ کیسی لگ رہی ہے۔ زرمینہ کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، جیسے کسی منی ایچر پینٹنگ میں جان پڑ گئی ہو۔ میں نے اسی سہیلی کی زبانی زرمینہ کو پیغام بھجوایا۔ اپنی بہن کو بتانا چاہتی تھی کہ موجود نہ سہی پھر بھی اس کی بالغ زندگی کے آغاز کے موقع پر اس کے ساتھ ہوں۔ اس سے پیار کرتی ہوں اور ہمیشہ اسے خوش خرم دیکھنے کے لیے دعا گو رہوں گی۔ زرمینہ یہ سن کر رو دی۔ گونگے فون آتے رہے۔ فون کرنے والا صرف مصطفیٰ سے بات کرتا۔ ہمارے پاس میاں ساجد پرویز اور ان کے بڑے بھائی میاں ریاض ٹھہرے ہوئے تھے۔ بلال اور دائی عائشہ بھی ہمارے پاس مقیم تھے۔ ان فونوں سے میرا ناک میں دم آ گیا۔ تقریباً ہر آدھ گھنٹے بعد فون آ جاتا۔ میں مصطفیٰ سے جھگڑتی۔ یہ سارا معاملہ مجھے بچگانہ اور خام کارانہ معلوم ہوتا۔ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ اس کی عمر کے آدمی کو اس طرح کے فون سننا زیب نہیں دیتا۔ اگر اس طرح کے فون آتے ہی ہیں تو پھر میرے پاس آنے چاہیے۔ تم اب بزرگ ہو گئے ہو، بزرگ ہونے کا ثبوت دو۔ مصطفیٰ کوئی وضاحت پیش کرنے کے بجائے میرے بے بنیاد ہنس پر ہنستا رہتا۔ پھر اچانک اس نے یہ کہہ کر مجھ پر بجلی گرا دی کہ بھارتی فلمی دنیا کی حسینہ، لاکھوں دلوں کی دھڑکن زینت امان اس پر مر مٹی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ مصطفیٰ نے مجھے بتایا اور اس کا احساس تفاخر چھپائے نہ چھپتا تھا کہ وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اسے تنگ کر رہی ہے۔ کہنے لگا کہ یہ تمام فون زینت امان کی طرف سے آتے ہیں اور یہ کہ وہ اس عورت سے بالکل بیزار ہو چکا ہے۔ زینت امان سے ہونے والی بات چیت سے یہ تاثر بالکل نہ ملتا تھا کہ مصطفیٰ اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک بار میں کمرے میں آ نکلی تو اتفاقاً معاملے کا ذرا سا حصہ میرے کان میں بھی پڑ گیا۔ اگر اس شخص نے دوبارہ تمہاری طرف دیکھا تو میں تم دونوں کو گولی مار دوں گا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر جھمپی جھمپی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو گویا یہ اس سے پیچھا چھڑایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ لہجہ تو کسی جلے بنے عاشق سے زیادہ ملتا تھا۔ میں نے بدتمیزی سے کہا، مجھے پتا تھا کہ تم ادھر پاس ہی موجود ہو۔ میں نے تمہاری آہٹ سن لی تھی۔ میں صرف تمہیں چھیڑ رہا تھا۔ فون پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ادھر آؤ۔ باہیں پھیلی ہوئی ہیں، چہرے پر مسکراہٹ، جیسے کسی لمبی جھپٹ کے بعد تنے ہوئے ذہن کے بل کھلتے جا رہے ہوں، جیسے وہ کسی غصے کو ٹھنڈا کرنے پر مسرور ہو۔ کوئی 2 گھنٹے بعد خباثت امیز انداز میں مسکراتے ہوئے وہ مجھے بتانے لگا کہ زینت امان نے اس کی زندگی حرام کر دی ہے۔ جواب میں میری طرف سے انکار سننا اسے منظور نہیں۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں کیا کروں؟ میں نے جل کر کہا، مصطفیٰ، عزت اسی میں ہے کہ تم اپنا قول نبھاؤ، یا اس سے نبھاؤ یا مجھ سے۔ اگر تمہارے نزدیک میری، ہماری 2 بچیوں کی یا اپنے اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے کوئی اہمیت نہیں، پھر میں سمجھتی ہوں کہ تم ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر تم محسوس کرتے ہو کہ تم نے زینت امان سے جو قول و قرار کیا ہے وہ اس عہد و پیمان سے زیادہ قابل تعظیم ہے جو تم نے مجھ سے کیا تھا تو اس کے پاس چلے جاؤ۔ کسی کے ساتھ تو وفا کرو۔ میری دلی تمنا ہے کہ تم میں وفاداری کا کچھ احساس تو پیدا ہو، کسی سے وفاداری کا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی عورت اور ہی صحیح۔ میں تمہیں یا بچیوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے ان سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ تمہارے بغیر میں مر جاؤں گا۔ پہلے اس نے کچل کر مجھے پلپ میں تبدیل کر دیا اور اب اسی پلپ سے میں اثر نوک گڑی جا رہی تھی۔ اس مستقل گڑت اور توڑ پھوڑ اور گڑت سے میری جان آدھی رہ گئی۔ جو دراڑیں پڑ چکی تھی میں انہیں لفظوں سے ڈانپنا چھپانا ممکن نہ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے فیصلہ کیا کہ زینت امان کو بتا دے گا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا۔
اس رات ہم ایک پب گئے۔ مصطفیٰ کہنے لگا کہ اس نے زینت امان سے ملنے کا بندوبست کر لیا ہے۔ وہ کار میں پب آئے گی اور مصطفیٰ پب سے باہر اس سے ملے گا۔ یہ ان کی آخری ملاقات ہوگی۔ اس نے مجھ سے اور ساجد سے ساتھ چلنے کو کہا۔ مصطفیٰ نے ہمیں پب میں چھوڑا اور اپنی دوست کی راہ دیکھنے باہر جا کھڑا ہوا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس شام میں اپنے حواس کھو بیٹھوں گی۔ میں نے بریڈی میری منگائی اور اس میں ڈیروں کے حساب سے ٹباسکو اور ووسٹر ساس ڈال کر واڈکا کری بنانے میں مصروف ہو گئی۔ یہ ملغوبہ تیار کر کے میں نے گٹا گٹ پی لیا۔ ساجد میرے ساتھ بڑی ہمدردی سے پیش آئے۔ وہ میری برداشت کی حد سے حیران رہ گئے۔ میں نے انہیں بتایا مجھے خود بھی ٹھیک طرح معلوم نہیں کہ میں مصطفیٰ کے ساتھ کیوں نباہ کیے جا رہی ہوں۔ جب سے میری مصطفیٰ سے شادی ہوئی ہے میں زندہ درگور ہوں۔ میں انتظار کرتی رہوں کہ دیکھوں ان دونوں کو گفت و شنید کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ زندگی میری، فیصلہ غیروں کے ہاتھ میں۔ مصطفیٰ اکیلا لوٹا۔ ان دنوں میں چیخ ہو گئی تھی اور وہ چلی گئی تھی۔ مصطفیٰ بہت دہلا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے نہ تو کچھ بتایا نہ کھل کر باتیں کی۔ وہ خوف زدہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس رات وہ کسی ہوے سے ڈرے بچے کی طرح مجھ سے چمٹا رہا۔ اس نے نہایت جذباتی انداز میں مجھ سے باتیں کی۔ تم شاید مجھے چھوڑ جاؤ، میں ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ میں بڑا بےہودہ شوہر ثابت ہوا ہوں۔ تم سے زیادہ بردبار بیوی مجھے نہیں مل سکتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم نے کس طرح اور کیوں میرا اتنا ساتھ دیا ہے۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکا۔ جن وجوہ کی بنا پر تم نے مجھ سے شادی کی تھی وہ سب دری کی تری رہ گئی۔ میری وجہ سے تمہیں جلا وطنی میں دکھ جھیلنے پڑے۔ میں نے تمہیں اپنے کمپلیکس، اپنے اندیشے اور مسائل برداشت کرنے پر مجبور کیا۔ میں نے اپنے تمام بوجھ تم پر لاد دیے، تم انہیں باوقار انداز میں اٹھائے رہی۔ میری جو بھی محرومیاں تھیں ان کا بدلہ میں نے تم سے لیا۔ پتہ نہیں تمہارے بغیر میں کیسے زندہ رہ سکتا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے چھوڑ جاؤ گی۔ اسلام آباد میں جو گھر ہے وہ تم لے لو، بچیوں کے ساتھ وہاں چلی جاؤ اور معاف کر دینے کی کوشش کرنا، تمہاری مہربانی ہوگی۔ جذبات میرے تھے مگر اس کی زبانی ادا ہوئے تھے۔ البتہ اس چھوٹی سی تقریر کا آخری حصہ غیر متوقع تھا۔ وہ سو گیا۔ فون بجا۔ مصطفیٰ جٹ اٹھ بیٹھا۔ اس نے پنجابی میں بات کی۔ کہنے لگا کہ وہ فون کرنے والے کا مسئلہ صبح کو حل کر دے گا۔ اس نے مخاطب ہونے والے یا والی کو تاکید کی کہ اسے صبح 11 بجے فون کیا جائے۔ میں پریشان ہوئی۔ رات خاصی جا چکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ فون کس کا تھا۔ یہ زینت امان کی ماں تھی۔ کہہ رہی تھی کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کروں ورنہ وہ میرے رومانس کی خبر جنگ لندن میں چھپوا دیں گی۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو میری سیاسی موت واقع ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس صورت میں تمہیں شادی کرنی ہی پڑے گی، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میرا بھی خیال ہے کہ شادی کرنی ہی پڑے گی، اس نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا۔ جب وہ پڑھ کر سو گیا تو میں نے نیچے جا کر اپنی دوست منیرہ بصیر کو فون کیا جو بمبئی کے فلمی سین سے بہت باخبر رہتی تھی۔ کیا زینت امان لندن میں ہے؟ نہیں، بمبئی میں ہے، کسی فلم میں کام کر رہی ہے۔ در حقیقت کئی فلموں میں کام کر رہی ہے۔ یہ بتاؤ کیا اس کی ماں کو پنجابی آتی ہے؟ مجھے اس میں شک ہے کہ وہ جرمن عورت ہے۔ اگر مجھے غلط یاد نہیں تو اس کا نام بائنز ہے۔ یہ یقیناً کوئی شریفانہ پنجابی نام نہیں۔ تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کبھی بتاؤں گی تمہیں۔ میں نے فون رکھ دیا۔ میں آ کر بستر میں لیٹ گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ میں نے مایوسی کے عالم میں اللہ سے دعا مانگی۔ مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ زینت امان ہمارے گھر آئی ہے۔ وہ اندر آئی اور پھر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد عدیلہ اور میری نانی اماں نمودار ہوئیں۔ جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا گھر شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہر طرف دھواں پھیل گیا اور گوشت پوست جلنے کی سراند آنے لگی۔ میں جاگی تو مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب پھر عدیلہ کی حرکتیں ہوں؟ ہماری آخری مٹ بھیڑ کو جو بے نتیجہ ثابت ہوئی تھی 2.5 سال گزر چکے تھے۔ کیا وہ کسی بدروح کی طرح مجھے دوبارہ ستانے آ گئی ہے؟ کیا وہ ابھی تک منظر پر موجود ہے؟ کیا مصطفیٰ اتنا احسان فراموش ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کی حمایت کی تھی، اپنے خاندان سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ کیا وہ اب بھی عدیلہ سے ملتا رہتا ہے؟ کیا میری بالکل کوئی حیثیت نہیں؟ اس خواب کے اثرات مجھ پر مسلط رہے لیکن میں نے کسی سے بات نہیں کی۔ اگلی صبح دیکھتی کیا ہوں کہ نانی اماں چلی آ رہی ہیں۔ وہ پاکستان سے زرمینہ کی شادی میں شریک ہونے والی تھی اور انگلینڈ آنے کے بعد انہوں نے پہلی بار میرے گھر کا رخ کیا تھا۔
پہلے وہ خواب اور پھر ان کی آمد سے اتفاق نہیں، کچھ اور کہنا چاہیے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کیوں آئی ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ اس رات فون انہوں نے کیا تھا۔ مصطفیٰ اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا جیسے اس کے دل میں چور ہے۔ نانی اماں رونے لگیں۔ انہوں نے مجھے وہ ساری طولانی داستان سنائی جو میرے والدین کے گھر میں جاری تھی۔ عدیلہ نے امی سے کہہ دیا تھا کہ وہ مصطفیٰ سے شادی کرنا چاہ رہی ہے۔ مصطفیٰ اور عدیلہ دونوں دیوانہ وار ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار تھے۔ اس نے مصطفیٰ کو الٹیمیٹم دیا کہ اب شادی ہو جانی چاہیے۔ وہ چاہتی تھی کہ مصطفیٰ مجھے طلاق دے دے۔ عدیلہ کا پیمانہ صبر لبریز ہونے کو تھا۔ اپنے کہے کی صداقت ثابت کرنے کے لیے اس نے مصطفیٰ کو فون کیا اور پوچھا کہ اس کے کیا ارادے ہیں۔ امی سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن پر مصطفیٰ کا جواب سنتی رہیں۔ مصطفیٰ نے عدیلہ سے شادی کرنے کی قسم کھائی۔ اس نے کچھ مہلت مانگی، بہانہ یہ بنایا کہ میرے حمل کی وجہ سے تاخیر ناگزیر ہے۔ کہنے لگا کہ اسلام میں حاملہ بیوی کو طلاق دینے کی اجازت نہیں۔ علاوہ ازیں دو سگی بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی کرنا حرام ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح مہلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ قرآن میں اس بات کی ممانعت آئی ہے کہ دو بہنوں سے بیک وقت تعلقات رکھے جائیں۔ اگر یہ ساری باتیں منظر عام پر آ گئیں تو اس کا سیاسی مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ اس نے عدیلہ کی منت کی کہ وہ اس سلسلے میں احتیاط سے کام لے۔ احتیاط کا صلہ یہ ملے گا کہ وہ جلد ہی اس سے شادی کر لے گا۔ نانی اماں کے آنسو بہتے رہے۔ میری نہ ختم ہونے والی اذیت ان کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ مجھ سے خفا بھی تھی اور اس بیمار آدمی کو خاندان میں جگہ دینے کی ذمہ دار مجھے قرار دیتی تھی۔ اس نے خاندان کی عزت آبرو کو اپنے وحشیانہ پن اور بہیمیت کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ انہوں نے ذرا بھی رو ریت نہ کی، مجھے کھری کھری سنائی۔ تمہاری ماں کا کہنا ہے کہ تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ تم نے اپنی مرضی سے مصطفیٰ سے شادی کی تھی۔ اس نے تمہیں برباد کر دیا۔ تمہاری بہن کم سن ہے، اس کی کسی بلے مانس سے شادی ہو جائے گی، وہ اس سے محبت کرنے لگے گی اور اس خبیث آدمی کو بھول جائے گی۔ عدیلہ کو ہرگز مصطفیٰ کے ہتھے نہ چڑھنے دینا۔ تم پر فرض ہے کہ باقی ماندہ زندگی اس مقصد کے لیے قربان کر دو۔ تم مصطفیٰ سے کبھی الگ نہ ہونا، وہ عدیلہ کو نہیں چھوڑے گا۔ خاندان کی عزت بچانے میں تمہیں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ تمہارے والدین کا کہنا ہے کہ اگر تم نے مصطفیٰ کو چھوڑا تو ان کے پاس واپس جانے کا خیال بھی دل میں نہ لانا۔ ان کی باتیں سن کر میرے اندر سونا ہو گیا۔ مجھے نظر آنے لگا کہ میرے مستقبل میں اجاڑ پن کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے پھر اوروں کی خاطر سولی چڑھنا پڑے گا۔ مجھے اس خاندان کی ڈال بننا ہوگا جس سے مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس بہن کی خاطر دکھ سہنا ہوگا جس نے میرے ساتھ فریب کیا تھا۔ مجھے بڑی چترائی سے دوبارہ اس ماحول کا حصہ بننا تھا جو محرمات کے ساتھ بدکاری کے جرم سے آلودہ تھا۔ میں نے نیچے جا کر مصطفیٰ سے بات کی۔ میں بالکل پرسکون تھی۔ وہ کسی بکاری کی طرح میرے قدموں میں گر گیا اور منت کرنے لگا ایک بار اس کے کشکول میں معافی کا کوئی روکھا سوکھا ٹکڑا ڈال دوں۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا کہ میں اسے چھوڑ کر نہ جاؤں۔ میں تم سے وہ سلوک کروں گا جو کسی ملکہ سے کیا جاتا ہے۔ میں آئندہ تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میرا وعدہ۔ میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ میں تمہارا حکم مانوں گا، جو تمہاری مرضی ہو وہی کرنا، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ کسی درندہ صفت آدمی کو کسی بے رحم بلائے بد کو پٹ جانے کے بعد قابل رحم اور قدموں میں لوٹنے والے عام میں بدلتے دیکھنا بجائے خود ایک روح فرسا تجربہ ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ کایا پلٹ تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ اس کے باوجود میں نے وہی کیا جو مشہور ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں مصطفیٰ کو ساتھ لے کر نانی اماں کے پاس پہنچی۔ انہوں نے اپنے الٹیمیٹم کا اعلان کیا۔ کہنے لگی میری ماں کے لیے اب مزید صبر سے کام لینا ممکن نہیں۔ اس خاندان کی گردن پر ایک تلوار جھول رہی ہے۔ اب اس تلوار کو گردن پر گرانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ خون ریز کارروائی ہو ہی جائے۔ ہم عدیلہ کو گھر سے نکال دیں گے۔ اگر تم چاہتے ہو تو اسے اپنے گھر لے آؤ۔ مجھے پتا تھا نانی اماں یہ باتیں صرف اثر ڈالنے کے لیے کہہ رہی تھی تاکہ انہیں سن کر اس شخص کا سر شرم سے جھک جائے۔ مصطفیٰ کے رد عمل سے ان تمام باتوں کی نفی ہو گئی جو اس نے چند قابل رحم لمحات میں پہلے مجھ سے کہی تھی۔ بہت خوب، اگر آپ کا فیصلہ یہی ہے، بہت خوب۔ میں جا کر عدیلہ کو اپنے گھر لے آتا ہوں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے۔
جب تک تہمینہ میرے گھر میں موجود ہے میں عدیلہ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی شے چٹ سے ٹوٹ گئی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ میں گرتی جا رہی ہوں، سانپوں سے بھرے گڑھے میں گرنے والی ہوں۔ میری بیتی زندگی کے لمحات کوندے کی طرح میرے سامنے گزرے، تذلیل میں شرابور شبیہیں، مکمل لاچارگی۔ یہ ایک عظیم طغیانی تھی۔ میں کارٹونوں میں بنی ہوئی کسی صورت کی مانند مشینی انداز میں ایک کگر پر چلی جا رہی تھی، آگے ہی آگے، یہاں تک کہ مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں کہاں پر چل رہی ہوں، اور اس کے بعد میرا نیچے جا گرنا۔ میرا اعصابی نظام جو گس پس کر تار تار ہو چکا تھا بالآخر چتھڑوں کا ایک گٹھر بن کر ڈھیر ہو گیا۔ میرے آنسو تھے بغیر بہتے رہے، مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میں آنسو بہا رہی ہوں۔ یہ 1981 تھا، میں نے اس شخص سے 1976 میں شادی کی تھی۔ 5 سال میرے پاس سے گزر گئے تھے۔ میرا اعصابی بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے وقت لگا۔ اس عمل میں ایک لمحے کی بھی ڈیل کبھی نہ ملی۔ میں حیران ہوں کہ بریک ڈاؤن پہلے کیوں نہ ہو گیا۔ نانی اماں چلی گئیں، انہیں جا کے امی کے پاس رہنا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ امی کی آنکھوں کا ابھی موتیا بند کے لیے آپریشن ہوا ہے۔ جب سے یہ معاملہ نئے سرے سے شروع ہوا تھا انہوں نے دن رات رو رو کر آنکھوں کا ناس کر لیا تھا۔ ہم سبھی سیدیوں تھے، اس ایک شخص نے ہم سب کو توڑ پھوڑ کر اور ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ مصطفیٰ نے عدیلہ کو فون کیا، میں سنتی رہی۔ اس بے ربطی کے عالم میں بھی جو مجھ پر طاری تھی میں سمجھ گئی کہ عدیلہ کے ساتھ اس کی گفتگو کا نچوڑ کیا ہے۔ تہمینہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو گئی ہے۔ تمہاری امی پر ان تمام باتوں کا بہت برا اثر پڑا ہے۔ ممکن ہے وہ صدمے سے جانبر نہ ہو سکیں گی۔ ہمیں ان سب لوگوں کی خاطر یہ سارا سلسلہ ختم کر دینا چاہیے۔ مجھ پر اور زیادہ دیوانگی طاری ہو گئی۔ میں سمجھ گئی کہ معاملہ ختم کوئی نہیں ہوا، بات صرف اتنی تھی کہ اسے جاری رکھنے کے لیے یہ وقت موزوں نہ تھا۔ ساجد اور میاں ریاض نے میری چیخیں سنی، انہوں نے تسلی دینے کی مقدور بر کوشش کی اور مجھے ولیم کھانے کو دی۔ ان کے قائد کی شخصیت ان کے سامنے بے نقاب ہو رہی تھی۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ انہیں اچھا نہیں لگا۔ یہ نومبر کی 1 تاریخ تھی، اس دن اینڈریو کی سالگرہ تھی۔ ہم ان کے گھر ڈنر پر مدعو تھے۔ میرے لیے جانا ممکن نہ تھا۔ مصطفیٰ مصر تھا کہ میں ساتھ چلوں، میں نے انکار کر دیا۔ وہ آزردہ ہو کر اکیلا چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی ڈٹائی ملاحظہ ہو، اسے توقع تھی کہ سب کچھ نارمل ہو چکا ہوگا۔ میں نے پہلی بار اسے اپنے پاس سے پرے دھکیل دیا۔ میرے انکار پر وہ آگ بگولا ہو کر اٹھا اور مجھے مارنے پیٹنے لگا۔ وہ بربریت کی تمام حدیں عبور کر گیا۔ میرا چہرہ زخمی ہو گیا، میرے ہونٹ کٹ گئے، بدن پر جگہ جگہ نیل پڑ گئے۔ وہ مجھے لاتے مارتا رہا، کمرے میں ادھر سے ادھر اٹھا کر پھینکتا رہا۔ اس پر خون خوار موڈ سوار تھا۔ اس نے مجھ پر غصہ اتارنا ہی تھا۔ وہ میرے خاندان کی وجہ سے سخت بنایا ہوا تھا، مجھے کسی صورت میں سر اٹھانے کا موقع نہ دینا چاہتا تھا۔ میری طرف سے سرکشی کی ہر ممکنہ کوشش کو کچل دینا ضروری تھا۔ میری یہ مجال کیسے ہوئی کہ اس کی بات نہ مانوں؟ میں نے تو محض گوشت کا ایک لوتھڑا تھی جسے اس نے اپنی بیوی بنا کر شرف عطا کیا تھا۔ میرے اندرونی اور بیرونی زخم ابھی تازہ تھے۔ اس رات ہمیں ہسپتال جانا پڑا، مجھے ٹانکے لگے، مجھے تھوڑا سا مرہم ذہن پر لگانے کے لیے بھی درکار تھا، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو بازار سے نہیں ملتی۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ آدمی کی اپنی ذات ہی اس کے حق میں مسیح ہے۔ اپنے درد کی دوا مجھے خود ہی کرنی ہوگی۔ مصطفیٰ نے پھر گرگٹ کی طرح رنگ بدلا، مجھ سے معافیاں مانگنے لگا، ایسے الفاظ استعمال کیے جن نے سن کر میرے کان پک گئے تھے، لفظ جنہیں اتنی بار ناجائز استعمال کیا جا چکا تھا کہ وہ اپنا مفہوم کھو بیٹھے تھے۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے، کیا تم واقعہ سمجھتی ہو کہ میں عدیلہ کی خاطر تمہیں چھوڑ دوں گا؟ وہ عورت جس نے اپنے بہنوئی تک کو نہیں چھوڑا، میں تمہیں ہاتھ سے نہ جانے دوں گا۔ تم غیر معمولی عورت ہو، عدیلہ اس قابل ہی نہیں اس کا تم سے موازنہ کیا جائے۔ ہم میں سے کسی کو منتخب کرنے والا وہ کون ہوتا تھا؟ میں نے اس شخص کو یہ استحقاق کیوں دیا کہ وہ مجھے یا عدیلہ میں سے کسی کو چن لے؟ اسے یہ پوزیشن کیوں حاصل ہو گئی؟ کیسے حاصل ہو گئی؟ ہم اس کے سامنے قطار باندھے کیوں کھڑی تھی؟ ہم کسی دکان کی کھڑکی میں شیلف پر اس انتظار میں کیوں بیٹھی تھی کہ خریدار ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے؟ میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس خفت کی شدت میں کچھ کمی آنی چاہیے جو مجھے اپنی چھوٹی بہن کے روبرو اٹھانی پڑی تھی۔ میں نے مصطفیٰ سے نپے تلے لہجے میں کہا،
جس میں دھمکی بھی شامل تھی۔ مصطفیٰ، عدیلہ کو فون کرو، اسے صاف صاف بتا دو کہ تم مجھ سے اور بچیوں سے محبت کرتے ہو، اس سے کہو کہ ہماری زندگیوں سے نکل جائے، اس نے ہماری زندگیاں اجاڑ کر رکھ دی ہیں، تمہیں اس سے کہنا پڑے گا کہ دفان ہو جائے ابھی ابھی۔ مصطفیٰ نے انکار کر دیا بلا تامل۔ اگر یہ بات ہے تو مجھے میرے والد کے گھر چھوڑا۔ وہ کہنے لگا تم جا سکتی ہو۔ وہ مجھے ساتھ لے گیا، اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھی، صاف ظاہر تھا کہ اس کا منصوبہ کامیاب جا رہا تھا۔ اس نے مجھے گھر اتار دیا، میری بچیوں کو میرے ساتھ جانے کی اجازت نہ ملی، میں انہیں چھوڑ کر چلی آئی۔ میں نے گھر میں قدم رکھا، مجھے وہاں ملازمہ کھڑی نظر آئی، وہ عدیلہ کی بیٹی تھی۔ میرے شوہر کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرنے میں وہ عدیلہ کی مدد کرتی رہی تھی۔ یہ گھر اب میرے والد کا گھر نہ تھا، اسے دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا۔ وہاں ماضی کے بہت زیادہ کھٹکنے آثیر موجود تھے۔ میرا ذہن یادوں کی ریل پیل کو جذب نہ کر پایا۔ یہ میرا گھر نہ تھا، یہ وہ گھر تھا جہاں سے وہ دوسری عورت آئی تھی۔ بدقسمتی سے اور کوئی جگہ نہ تھی جہاں میں جا سکتی۔ اس بڑے گھر میں کھڑے کھڑے میں نے، جو کہ چور چور اور لٹی پٹی تھی، ایک فیصلہ کیا۔ میں لوٹ کر یہاں نہیں آ سکتی، مجھے اپنی بچیوں کے پاس واپس جانا ہوگا۔ میں بے وجود ہو چکی تھی، مجھ پر لازم تھا کہ اپنی جگہ ڈٹی رہوں اور شکستوں سے چور اپنی زندگی کو ریزہ ریزہ جوڑ کر عصر نو صحیح سالم بناؤں۔ میں نے فون اٹھایا، مصطفیٰ سے بات کی۔ میں نے اس سے کہا کہ آ کے مجھے لے جائے۔ میں اپنے پاؤں چل کر جہنم لوٹ آئی۔ کہتے ہیں کہ آگ پاک کر دیتی ہے۔ میں غلام بن کر رہنے کے باوجود خود کو عجب انداز میں پاک صاف محسوس کرنے لگی۔ میں مصطفیٰ سے کھچی کھچی رہی، میری ہار پر اس کی باچھیں کھلی جا رہی تھی۔ وہ اوپر میرے کمرے میں آ کر مجھ سے کہتا کہ اگر میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہاں ہوں تو مجھے چاہیے اس تمام واقعے کو بھول جاؤں۔ میں کفارے کے طور پر اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتی رہی۔ برف کی سل بنی میں اسے سہتی گئی۔ میری نظر میں وہ عدیلہ کا میاں تھا، اس نے کوئی پرواہ نہ کی، اس نے میرے رویے میں تبدیلی کا نوٹس تک نہ لیا۔ جب وہ میرے بستر سے اٹھ جاتا تو میں غسل کرتی اور نیچے جا کر نماز پر جا بیٹھتی۔ میں قرآن شریف پڑھتی اور روتی رہتی۔ کلام پاک کے صفحوں پر لکھا ہر مقدس لفظ میرے آنسوؤں سے تربتر ہو گیا۔ میں اس وقت تک اگلا لفظ نہ پڑھتی جب تک پچھلے لفظ پر میرا آنسو نہ ٹپک چکتا۔ تک کے ان کھاری قطروں سے میں نے وضو کیا۔ میں نے اللہ سے فریاد کی۔ میں تعزیت ایزدی کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ کوئی ایسا نہ تھا جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ میں شکستہ حال ہر رات یہ آس لگائے مسلح پر بیٹھی رہتی کہ ابھی تو اللہ کی مجھ پر نظر ہوگی اور مجھے اس کرب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پورا 15واں گزر گیا۔ میں نے محسوس کیا کوئی تبدیلی آنے کو ہے۔ مجھے دردیں شروع ہو گئیں۔ مصطفیٰ مجھے نیشنل ہیلتھ ہاسپٹل چھوڑ آیا۔ میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ وہ باہر انتظار نہ کرے۔ وہ کہنے لگا ہمارے پاس روپیہ نہیں ہے۔ اس کے خیال میں بچے کی پیدائش کے سلسلے میں ساری لے دے اور دوڑ دوپ مغربی تصور تھا۔ وہ مجھے یہ بتاتے کبھی نہ تھکتا کہ اس کے گاؤں میں عورتیں کھیتوں میں بچہ جنتی اور بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد دوبارہ کام میں لگ جاتی۔ وہ اس کا قائل نہ تھا کہ حمل کے دوران یا وضع حمل کے بعد عورتوں کے ناز اٹھائے جائیں۔ مجھے آرام پہنچانے کے لیے وہ مال خرچنے پر راضی نہ تھا۔ میں نے جب اس سے چلے جانے کو کہا تو میں خوفزدہ تو بہت ہوئی، مگر یہ مجھے بالکل گوارا نہ تھا کہ وہ میرے پہلو میں موجود رہے۔ میں چاہتی تھی کہ اس بار جب میں بچہ جنوں تو مصطفیٰ کا سایہ تک ہم دونوں پر نہ پڑے۔ میں ابھی ویٹنگ روم میں تھی۔ مجھے درد لگ گئے۔ میں تکلیف کے مارے چیخنے لگی۔ رنگدار نرسوں نے میرا چیخ پکار کو ہسٹریا پر محمول کیا۔ وہاں کوئی ڈاکٹر نہ تھا۔ میں چیختی رہی، سب کی نظروں میں تماشا بن گئی۔ وہاں کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ میں اعصابی بریک ڈاؤن کا شکار ہوں۔ انہوں نے اوپر انداز میں گرگ کر کہا یہ فضول ہائے وائے بند کرو ورنہ تمہیں گھر چلتا کر دیں گے۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، میرا بچہ ہونے والا ہے، میں مر جاؤں گی۔ دردوں کی وجہ سے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا جسم اندر سے کٹا جا رہا ہو۔ میں چیختی رہی۔ میرے ساتھ بیٹھی ایک خاتون نے پوچھا کہ کیا یہ میرا پہلا بچہ ہے؟ یہ سن کر وہ حیرت زدہ رہ گئی کہ میں چوتھے بچے کو جنم دینے والی ہوں۔ وضع حمل کی ان کربناک ساعتوں کے دوران مجھے اپنے خاندان کی ضرورت نہ رہی۔ میں نے مصطفیٰ کا خیال چھوڑ دیا، اپنے تمام دوستوں سے بے نیاز ہو گئی۔ میں نے اللہ سے رجوع کیا، رسول اللہ کا دامن تھام لیا۔ میں نے رسول اللہ کی صاحبزادی بی بی فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت علی کا سہارا چاہا۔ میں نے گڑ گڑا کر ان سے کہا کہ آئیں اور میرے پاس رہیں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیں۔ میری دعا قبول ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے
کسی معجزے کا ظہور ہوا ہو۔ کمرے میں ہر طرف سکون چھا گیا، مجھے محسوس ہوا وہ میرے پاس ہیں، میرے لیے وہی میرا خاندان ہے، اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ میں نے بلا شک و شبہ یہ محسوس کیا کہ حضرت علی اور فاطمہ میرے پاس موجود ہیں۔ میرا پہلا بیٹا نیشنل ہیلتھ سروس کے لیبر روم میں پیدا ہوا، میں نے اس کا نام علی رکھا۔ جب ڈاکٹر آیا بچہ پیدا ہو چکا تھا، اس نے پوچھا کیا میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کو مطلع کر دیا جائے؟ میں نے کہا نہیں۔ مصطفیٰ 2 گھنٹے بعد یوگا کی ورزشوں سے فارغ ہو کر آیا، نصیبہ اس کے ساتھ تھی۔ وہ یہ دیکھ کر جھوم اٹھا کہ میں نے بیٹے اور وارث کو جنم دیا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ کس کا وارث، کیسا وارث؟ صبیحہ نے میرے کیوبیکل میں خاصا وقت میرے ساتھ گزارا۔ میرا بھائی آسم بھی میری خبر گیری کے لیے آیا۔ یہ دیکھ کر اسے صدمہ پہنچا کہ میں نیشنل ہیلتھ کلینک میں پڑی ہوں۔ اس نے مصطفیٰ سے کوئی لگی لپٹی نہ رکھی۔ مجھے کراہت آ رہی ہے، یہ توقع نہ تھی کہ میری بہن کو آپ کے ہاتھوں اس طرح دکھ اٹھانا پڑے گا۔ وہ یہاں پر کیوں ہے؟ اگر آپ بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے شکار کھیلنے جا سکتے ہیں اور مہنگی مہنگی شرابیں خرید سکتے ہیں تو اپنی بیگم کے لیے کمرہ کیوں نہیں لے سکتے؟ اس زچگی کے بعد مجھ میں جیسے جان پڑ گئی، میرا تجسس پھر سے بیدار ہو گیا۔ میں نے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا، لوگوں کی باتیں کان لگا کر سننے لگی۔ میرے آس پاس عام عورتیں تھیں، وہی عورتیں جو ہمیں سڑکوں پر یا ان کاؤنٹروں کے پیچھے نظر آتی ہیں جہاں عطر فروخت ہوتے ہیں، یا پھر وہ بڑے امیرانہ بوتیکوں میں کام کرتی ہیں اور مادام کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بچھی جاتی ہیں۔ یکا یک وہ میری سہیلیاں بن گئیں۔ ہمارے درمیان رشتہ ہمارے ابھرے ہوئے پیٹوں کے حوالے سے قائم ہوا۔ جو جو ہم پر بیت چکی تھی اس کا موازنہ کیا گیا۔ ہم نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی کہانیاں سنائی۔ مجھے پتہ چلا کہ بیری کی بسیار نوشی ایک مسئلہ بن چکی ہے۔ سڈ کا باس بڑا ہولناک ہے، نینسی کے پاس نیا فریج اور ڈافنے کے پاس نئی واشنگ مشین ہے، اور یہ کہ ہائے پرچیز والے پاجی کس طرح ٹروڈی کا رنگین ٹی وی اٹھا کر لے گئے ہیں کیونکہ فرینک اس کی قسطیں بر وقت ادا نہ کر سکا تھا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے المیے میری نظروں میں گھومنے لگے، ان کی خوشیاں میری خوشیاں بن گئی۔ اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ معاشرے میں کس کی کیا حیثیت ہے۔ میں گھر لوٹ آئی، میں مصطفیٰ سے کٹ چکی تھی، میں اپنی ذات میں مگن رہنے لگی۔ میری اولاد میرے لیے توانائی کا سر چشمہ بن گئی۔ میں مصطفیٰ اور اس کی بد مزاجی سے بساط بار بچتی پھرتی، میرے لیے وہ مر چکا تھا۔ ہمارے تعلقات کا وہ دور ختم ہو گیا تھا جس میں میری ایک ایک حرکت، میرا اٹھنا بیٹھنا سب اس کے تابع تھا۔ ہم مل پل میں ایک خوبصورت مکان میں منتقل ہو گئے۔ مصطفیٰ نے کتے پالنے کی ٹھانی، یہ اس کا پرانا مشغلہ تھا۔ اب ہم معاشرے میں روبرا ترقی تھے اور ان معروف کن لمبے چوڑے ناموں سے ہمارا اڑوس پڑوس اٹا پڑا تھا۔ ہمارے لیے انہی جیسے ٹھاٹھ باٹھ سے رہنا ضروری ہو گیا تھا۔ کتے رکھنے کی اس قوت نے ہمیں پورے انگلینڈ کا چکر لگوا دیا۔ مصطفیٰ نے آئرش وولف ہاؤنڈ خریدنے کے لیے اسکاٹ لینڈ اور ویلز کا سفر کیا۔ باقی تمام باتوں کی طرح اس قوت کی تہ میں بھی ملکیت کی ہوس کار فرما تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس بہت سے کتے ہوں، کتا کتنا ہی انوکھا ہو وہ جلد ہی اس سے بیزار ہو جاتا۔ اگر کسی کتے کی دم ٹیڑھی ہوتی تو وہ اس کے شجرے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتا اور اس چھٹکارا حاصل کرنے کی سوچتا۔ اگر کوئی کتا اس کا کہا نہ مانتا تو اس کا صبر جواب دے دیتا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ کتوں کے پچھلے مالک ان کی کس طرح دیکھ بھال کرتے تھے، یا انہیں چاقو چوبند رکھنے کے لیے دوڑانے ٹہلانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ جب ان کتوں میں سے کوئی سست پڑ جاتا یا زخمی ہو جاتا تو وہ RSPCA حیوانوں کے ساتھ بے رحمی کے انسداد کے لیے شاہی انجمن والوں کو بلاتا اور کہتا کہ کتے کو لے جائیں۔ مصطفیٰ کے اس نئے شوق نے میری مت مار دی۔ ہمارے پاس صرف اتنی رقم تھی کہ ہم بمشکل گزر بسر کر سکتے تھے، اور وہ تھا کہ سب کچھ ان کتوں پر لٹایا جا رہا تھا۔ ان میں سے ہر کتا 200-300 پاؤنڈ کا تھا۔ ان کی دیکھ بھال پر بھی بہت خرچ ہوتا تھا۔ گھر میں اجڑی کی بو بسی رہتی۔ مجھے جو فرصت ملتی وہ زیادہ تر ان کتوں کی نظر ہو جاتی۔ میں اکثر ان کے بارے میں فکر مند رہتی۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کتنا غیر محفوظ اور درماندہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک گریٹ ڈین پلا تھا۔ میں اس کے کینل میں ہیٹر جلا چھوڑتی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ سردی سے اکڑ کر مر جائے گا۔ مصطفیٰ ہیٹر کو بجھا دیتا۔ اس کے بعد وہ جا کے ایک پوری عمر کا ریہوڈیشین رج بیک خرید لایا۔ علی کی پیدائش کے بعد میں جب سے زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ڈر ڈر کر نہیں جینا۔ جو غفلت مجھ پر طاری تھی میں اسے جھٹک کر پرے کر چکی تھی۔
اپنے پہلے بیٹے کو دودھ پلاتے وقت مجھے روحانی سکون کا احساس ہوتا۔ جو تکلیف میں نے سہی تھی اس نے کسی نہ کسی طرح مجھے خدا سے قریب تر کر دیا تھا۔ مکمل طمانینت کا احساس ہر دکھ پر غالب آ چکا تھا۔ میں اپنے ماضی، اپنے شادی کا تجزیہ کرنے بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ کیا بیتی تھی؟ میں کتنی خوفزدہ کیوں رہتی تھی؟ جو بےعزتی اور تذلیل میرے حصے میں آتی تھی اس کے بارے میں میرا رد عمل کسی نارمل انسان جیسا کیوں نہیں تھا؟ میں سمجھ گئی کہ میرے شوہر نے مجھے ڈرا دھمکا کر میرے حوصلے اور جوش کو کچل دیا تھا۔ اس نے ہر بات کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اس شخص کی وجہ سے اپنے دوستوں اور اپنے خاندان سے میرے مراسم شدید کشیدگی کا شکار ہو گئے۔ اس نے مجھے لے جا کر ایک بھول بھلیاں میں کھڑا کر دیا۔ مجھے اس سے باہر نکلنے کی ترکیب معلوم نہ تھی۔ میں الکسائی اس بھول بھلیاں میں ماری ماری پھرتی رہی، یہاں تک کہ میں نے اپنے مقدر سے سمجھوتا کر لیا۔ میں آپ ہی معمہ بن کر چیستاں بن کر رہ گئی۔ جب وہ کہتا کہ ہماری شادی مستحکم بنیادوں پر قائم ہے تو اس کے پاس سب سے قوی دلیل یہ ہوتی کہ میں نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا میں نے اتنا کچھ سہنے کے بجائے اور کچھ میں ہی جانتی تھی کہ میں کیا سہتی رہی تھی۔ اسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟ اپنے مصائب کم کیوں نہ کر لیے؟ اس نے میرے تمام سہارے مجھ سے چھین لیے تھے۔ میری تنابیں اس طرح کس دی تھی کہ میں اس کے جزیرے سے جہاں صرف اس کا بہیمانہ حکم چلتا تھا کہیں جا ہی نہیں سکتی تھی۔ میں مصلحت پر اتر آئی تھی۔ اس نے مجھے ذہنی طور پر تھکا دیا تھا۔ مجھ پر تھکاوٹ اتنی غالب تھی کہ بات کرنے کو جینا چاہتا تھا۔ وہ کبھی ایک انتہا کو چھو لیتا، کبھی دوسری کو۔ اس بنا پر اس کی حقیقی شخصیت کو فوکس میں لانا مشکل تھا۔ اس کی شخصیت کے یہ دونوں پہلو اتنے جاندار تھے کہ ان پر یقین لانا ہی پڑتا تھا۔ وہ یا تو غضبناک روپ میں سامنے آتا یا شرمسار روپ میں۔ مجھے اس کے پہلے روپ سے ڈر لگتا اور دوسرے روپ پر ترس آتا۔ میرا رد عمل کبھی اتنا تیز رفتار ہوتا ہی نہ تھا کہ اس کی شخصیت کی سیمابی تبدیلیوں کا ساتھ دے سکتا۔ کبھی وہ مجھ سے ایسا سلوک کرتا جیسے میں کوئی نافرمان بچی ہوں، اور اس کے بعد مجھے ماں کا روپ عطا کر دیتا جس کے پاس بیٹے کی بے راہ روی کو معاف کر دینے کے سوا چارہ نہ ہو۔ اس نے بارہا مجھ سے استدعا کی کہ میں اس کے ساتھ اس طرح پیش آؤں جیسے وہ میرا بیٹا ہو۔ اس کی بے پناہ اداسی میرے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہتی اور جواباً میں وہی کرتی جو وہ چاہتا۔ میں اس کے مرض کی تشخیص کر چکی تھی۔ اب میں نے اس کی دوا تلاش کرنے کی ٹھانی۔ میں نے بات تقدیر پر نہیں چھوڑی بلکہ سرگرمی سے ایک طریقے علاج پر عمل درآمد کرنے لگی۔ وہ میرا مریض بن گیا اور میں اس کی نفسیاتی معالج۔ مجھے یقین تھا کہ جس طرح بچے سے دودھ چھڑایا جاتا ہے اس طرح میں اس سے بری عادتیں چھڑا دوں گی۔ مسئلہ بہت بڑا اور قابو میں نہ آنے والا صحیح، لیکن ایک تو مجھ پر اصلاح کا جوش سوار تھا، دوسرے میری اپنی انا کا سوال تھا۔ مسئلے کو دیکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگ جانا اور شکست قبول کر لینا بھلا میرے جوش اور انا کو کب گوارا ہو سکتا تھا؟ بچوں کے ساتھ اس کا برتاؤ دیکھ کر امید کی کچھ جھلک نظر آنے لگی تھی۔ دیوانگی کے ان دوروں کا اعادہ نہ ہوا تھا جن کا نصیبہ کو ابتدا میں سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب وہ لحاظ رکھنے اور پیار کرنے والا باپ بن گیا تھا، پہلے سے زیادہ متوازن، پہلے سے زیادہ بردبار۔ میں نے اسی تنکے کا سہارا لیا۔ شاید یہ وہی تنکا ہوگا جس کے لادے جانے سے اونٹ کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری اپنی شخصیت میں تبدیلی آنی ضروری ہے۔ میری پچھلی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھی۔ میں اس کی باقی بیویوں سے کسی طرح مختلف ثابت نہ ہوئی تھی۔ میں اطاعت گزار اور ناتواں بن کر رہ گئی تھی۔ دیکھنے کی بات تو آخر یہی تھی کہ وہ اپنی ہر پچھلی بیوی کو بتا چکا تھا۔ میں نے طے کیا کہ میں اپنی ثوابدید کے مطابق اس سے ٹکر لوں گی۔ میں روز روز کی اس مجنونانہ جک کو ترک کر کے اس سے کھلم کھلا جنگ کرنا چاہتی تھی۔ سر تسلیم خم کیے رکھنا مسئلے کا حل نہیں تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ میں اتنی زیادہ اس کے زیر اثر نہ رہوں۔ مجھے کوئی ایسی چال چلنی تھی کہ اگلی بار لڑائی اس کے علاقے میں لڑی جائے۔ یہ دیکھ کر میں پھولی نہ سما رہی تھی کہ میرا ذہن پھر سے چنچال اور فعال ہو گیا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ جمود کا جو گرد و غبار میرے ارد گرد تھا وہ اڑ کر دور ہونے لگا ہے۔ یہ خدا کا نیا کرم میرے حال پر تھا۔ لگتا تھا کہ علی اس خوشگوار اور حیرتناک تبدیلی کا نقیب بن کر آیا ہے۔ اللہ نے میری اضطراب آمیز آہذاری سن لی تھی۔ اس نے میری خاطر ایک معجزہ کر دکھایا۔ میں دوبارہ جی اٹھی۔ ہم ہل میں اپنی کاٹیج کے کچن میں تھے۔
مصطفیٰ چاہتا تھا کہ ہم کہیں باہر چلے، میں اس پر راضی نہ تھی۔ میں ابھی علی کو دودھ پلا رہی تھی اور اسے لے کر ٹھنڈ میں باہر نکلنا نہ چاہتی تھی۔ مصطفیٰ حسب سابق اڑ گیا کہ اس کی بات مانی جائے۔ میں نے مزاحمت کی، اس نے مجھے میرے لمبے لمبے بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور میرا رخ اپنی طرف گھماتے ہوئے اپنی پسندیدہ دھمکی دہرائی، تمہاری ساری ہڈیاں پسلیاں توڑ دوں گا۔ میں اسٹوو کے پاس کھڑی بچوں کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ میں نے کھانے سے بڑا برتن اٹھایا جس میں سے بھاپ نکل رہی تھی اور اس پر دے مارا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ صرف اس کے اوسان خطا ہو گئے بلکہ وہ بری طرح جھلس بھی گیا۔ جب صدمے کا اثر کچھ کم ہوا تو اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ میں نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ اگر اب کہ تم نے مجھ پر ہاتھ چھوڑا تو میں چاقو اٹھا کے تمہیں جان سے مار دوں گی۔ میرے لہجے میں زور بھی تھا اور اعتماد بھی۔ دل رکھنے کی خاطر جھک جانے کے دن گزر چکے تھے۔ میں نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے اسے جلاٹوں پر لگانے کے لیے برنول دی۔ مرہم لگاتے ہوئے بڑبڑا کر دھمکیاں دیتا رہا لیکن خوف زدہ اور شکست خوردہ نظر آ رہا تھا۔ مصطفیٰ، میں نے بہت برداشت کر لیا۔ کوئی وجہ نہیں کہ میں برداشت کیے جاؤں۔ میرا تمہارا تعلق اختیاری ہے۔ ہم نے اپنی خوشی سے یہ تعلق قائم کیا ہے۔ میں تمہاری بہن یا ماں نہیں، تمہاری بیوی ہوں۔ میرا تمہارا کوئی خونی رشتہ نہیں۔ ہم نے مل کر زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا۔ جب میرا جی چاہے گا میں اس عہد نامے کو اٹھا کر پرے پھینک دوں گی۔ کان کھول کر سن لو، میری عزت کرنا سیکھو اور شکر کرو میں تمہارے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوں۔ مجھے اس بیگار کیمپ میں رہنے کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں۔ تم اپنے طور طریقے کی اصلاح کرو اور ہماری زندگیوں کو اس قابل بناؤ کہ زندگی کا کچھ مزہ بھی آئے، ورنہ میں چلی۔ وہ سنتا رہا۔ اس کے بعد پرانے جانے پہچانے مصطفیٰ نے دوبارہ سر اٹھایا۔ وہ اپنی معمول کی بالادستی کو پھر سے حاصل کرنے کے لیے مارنے لگا۔ میرے برق رفتار حملے سے ہونے لگے تھے۔ اگر تم نے کبھی مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچا تو میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ میں تمہارے چہرے پر تیزاب پھینک دوں گا، تمہیں اپاہج کر دوں گا اور اپنے بچے تم سے چھین کر لے جاؤں گا۔ میں تمہیں تمہاری خوبصورتی سے یوں محروم کر سکتا ہوں۔ اس نے گھمنڈی انداز میں چٹکی بجائی۔ میں ڈر گئی۔ یہ کوئی خالی خولی دھمکی نہ تھی، لیکن میں ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹی۔ میں اس کے ساتھ باہر نہ جانے کے فیصلے پر قائم رہی۔ اس رات وہ ڈنر کھا کے لوٹا۔ اس نے محسوس کیا کہ اندھیرا چھا جانے کے بعد میں کمزور پڑ چکی ہوں۔ وہ اندھیرے میں ہمیشہ مجھ پر غالب آ جاتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ رات اس کی حلیف ہے۔ ادھر سورج ڈوبا، ادھر میں نے خود کو زیادہ غیر محفوظ سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ ایسا نفسیاتی مسئلہ تھا جس سے میں ابھی تک نمٹ نہ سکی تھی۔ اس رات اس نے مجھے بڑی بے دردی سے مارا۔ میں نے بھی جواباً اس کی ٹھکائی کی۔ میں اس کے گونسوں لاتوں کے سامنے نہ تو دبکی نہ سمٹ کر گٹھری بنی۔ میں اس تابڑ توڑ دنائی کے سامنے ڈٹی رہی اور اپنی پوری طاقت سے جوابی حملہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا قہر شدید سے شدید تر ہوتا گیا۔ وہ غصے سے اندھا ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں ہوش میں نہ رہی۔ تب اس نے ہاتھ روکا۔ وہ مجھے تقریباً موت کے کنارے پہنچا چکا تھا۔ چند منٹ اور مارتا تو شاید میرے قتل کی نوبت آ جاتی۔ وہ رک گیا۔ اس کی سانس چڑھی ہوئی تھی، مجھے کوس رہا تھا۔ میری مزاحمت سے خوف کھا کے وہ میرے پاس سے کھسک گیا۔ کھڑا دیکھتا رہا میں کس طرح گرتی پڑتی بستر کی طرف جا رہی ہوں۔ میں نے جس نظر سے اسے دیکھا اس میں صرف تحقیر ہی تحقیر تھی۔ میں رو تک نہ رہی تھی۔ جتنی بھی تمکنت مجھ میں بن پڑی میں اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی بستر میں جا لیٹی، کروٹ لی اور سو گئی۔ میرا یہ سارا رویہ میرے اس کردار کے بالکل الٹ تھا جس کا وہ عادی تھا۔ اس نے میری طرف رخ نہ کیا۔ اس رات کے بعد سے ہماری دینگا مشتی کا طرز بدل گیا۔ میں اس کی مار پیٹ سے نہ صرف خود کو بچاتی بلکہ اسے مارتی بھی جاتی۔ کسی عورت کو آج تک مصطفیٰ خر کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی جرت نہ ہوئی تھی۔ میں اسے مارتی، کسوٹتی اور بال کھینچ لیتی، اپنا پورا زور لگا کر اسے لاتیں مارتی اور تکے دیتی۔ مصطفیٰ کو پتا تھا کہ اس صورتحال جتنے ظلم و ستم کی متقاضی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ ظلم و ستم ڈھاتا رہا تھا۔ اس وجہ سے اس کی جارحانہ چالیں بے اثر ہو جاتی تھی۔ وہ اب یقین سے نہ کہہ سکتا تھا کہ میرا رد عمل کیا ہوگا۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ اپنے ذہن میں مجھے دہشت زدہ کرنے کے نئے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ میری بے اعتنائی اس کے حق میں عذاب بن گئی۔ میں نہ تو منہ پھیلا کر بیٹھی رہتی، نہ یہ چاہتی کہ وہ مجھ سے معافی مانگے۔ میں مکمل طور پر خود کو الگ تھلگ کر چکی تھی۔ میری دل جمی سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔
اس نے دیکھا کہ میں نے رونا دھونا چھوڑ دیا ہے۔ علی کی ولادت کے بعد دکھ درد کے تمام سوتے خشک ہو کر رہ گئے۔ مصطفیٰ نے مجھے مارنا پیٹنا چھوڑ دیا۔ مجھ میں جو نئی نئی اکڑ آ گئی تھی اس سے جھنجھلا کر وہ مجھے مارنے کے لیے اٹھتا۔ میں اونچی آواز میں کہتی بیوقوف مت بنو، بیٹھ جاؤ، اور وہ بیٹھ جاتا۔ رفتہ رفتہ ان لیوروں تک رسائی ہو رہی تھی جن کی مدد سے کسی دوسرے پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے، جو اب تک اس کے ہاتھ میں تھے۔ ٹھکائی کی تمہید کے طور پر وہ مجھ سے کھڑے ہو جانے کو کہتا۔ میں ڈیٹ بنی بے پرواہ سی اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ ہاتھ سینے پر باندھے، احمق نہ بنو مصطفیٰ، بڑی عمر کا ہونے کا ثبوت دو۔ مجھے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ سے کسی بالغ آدمی کی طرح بات کرو، میں تمہارا مفہوم بہتر طور پر سمجھ سکوں گی۔ وہ میرے سامنے سے ٹل جاتا۔ میرے غالب آ جانے والے تنتنے سے ٹکرا کر اسے پیچھے ہٹنا پڑتا۔ میں ماں کا روپ اختیار کرتی جا رہی تھی، لیکن اس معاف کر دینے والی، رقت امیز اور جذباتیت میں ڈوبی ماں کا روپ نہیں جسے ہمارے فکشن اور سینما نے مقبول عام کر دیا ہے۔ میں کھٹور اور سخت گیر ماں تھی، کالی ماتا، ماں دیوی، تباہی کی دیوی۔ میں مصطفیٰ کو اپنے نئے خد و خال دکھا رہی تھی، اور اس کا جوابی رویہ اس لاڈ پیار سے بگڑے ہوئے چونگڑے کا سا تھا جسے کسی صابر ماں نے اس کی حرکتوں سے بالکل زچ ہو کر جاڑ تو پلائی ہو، مگر اوپر سے۔ میں اس کے سامنے جھجکے بغیر ڈٹی رہی تو اس کی گالیاں بکتے رہنے کی عادت بے جان ہو کر رہ گئی۔ ماضی میں اس کی ہر گالی ٹھیک نشانے پر لگتی تھی اور اس کا بڑی دیر تک مجھ پر اثر رہتا تھا۔ اب میں اس کی بد زبانی کو محض ایک پاگل آدمی کا حزان اور چخم داڑ سمجھ کر خاطر میں نہ لاتی۔ جب اس کی واہی تباہی ختم ہو جاتی تو میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی۔ تم کوئی خاص اچھے تو نہیں لگ رہے تھے ایسی زبان استعمال کرتے ہوئے، تم بہت واہیات معلوم ہوتے ہو۔ گفتگو کا یہ انداز تمہارے شانہ شان نہیں، اس سے تمہارے خاندانی پس منظر پر حرف آتا ہے۔ اس کی طرف سے برسنے والے زبانی تیر تکوں، گولی چھروں سے بالکل بے نیاز ہو کر میں اپنے کام میں مشغول رہتی۔ یہ دیکھ کر وہ جلا اٹھتا اور اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ میری بے اتنائی کا کیا توڑ کرے۔ اس کی باتیں سننے میں کسی کو دلچسپی نہ رہی تھی، اس پر اور بھی زیادہ آزردگی چھا گئی۔ ماضی میں میرے آنسوؤں، میرے دلائل اور میری منت سماجت سے اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کی بے محل مردانگی کے زبردست کارناموں کا خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہو۔ میرے سکوت نے اسے برباد کر ڈالا۔ وہ اپنی اس فاضل توانائی کو کہیں نہ کہیں صرف کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ جس بورے پر وہ مکے بازی کی مشق کیا کرتا تھا وہ الٹ کر اس کے منہ پر آ لگا تھا۔ جسے تختہ مشق بنایا جاتا تھا وہ اس کے ہاتھ سے کوڑا چھین چکی تھی۔ اپنے اندر بری ہوئی محرومی کو دور کرنے کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتا تھا، چنانچہ یہی وہ دن تھے جب اسے کتے پالنے کا شوق چرایا۔ گریٹ ڈین پلے کو دیو کامت رہوڈیشین رج بیک کے ساتھ کھیلنے پر مجبور کیا گیا۔ پلے کی ہڈیاں ابھی نرم تھی، وہ اتنے بڑے کتے کا ساتھ نہ دے سکا، اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئیں۔ مصطفیٰ نے اسے بھی RSPCA کو سپرد کر دیا۔ اس کی جگہ ایک بل ٹیریئر نے سنبھالی۔ وہ کوئی معمولی بل ٹیریئر نہ تھا، اعلیٰ نسب بھی تھا اور زبردست چیمپئن بھی۔ اسے کوئی خطاب بھی مل چکا تھا۔ جب اس کے نرالے پن سے جی بھر گیا تو اس کی بھی چھٹی ہو گئی۔ اس کے بعد مصطفیٰ 6 آئرش ولف ہاؤنڈ خرید لایا۔ ان کتوں کو حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ اور اس کی بیگم صاحبہ کو جا کے انٹرویو دینا پڑا۔ میں نے پہلے اپنی اعلیٰ نسبی کا ثبوت فراہم کیا، تب کہیں کتوں کے مالک نوازش خصوصی فرما کر کتے ہمارے ہاتھ بیچنے پر آمادہ ہوئے۔ میرے رزق برق ریشمی کپڑوں کا ان پر کوئی روب نہ پڑ سکا۔ کسی طرف سے لگتا ہی نہ تھا کہ مجھے کتوں سے کوئی دلچسپی ہے، مزید یہ کہ مجھے کوئی غیر ذمہ داری قبول کرنے کی فرصت بھی نہ تھی۔ مجھے کتوں سے ڈر لگتا تھا اور میں ان سے پرے پرے رہتی، کیونکہ وہ ناپاک تھے اور میں ٹہری نمازی۔ چند ایک کتے مصطفیٰ میری وجہ سے خریدنے میں ناکام رہا، کیونکہ میں ضرورت سے زیادہ میم صاحب نظر آ رہی تھی۔ جو مالک زیادہ سادہ لوگ واقع ہوئے تھے انہیں خبردار کرنا چاہتی تھی کہ وہ اپنے کتے ہمیں نہ دیں۔ مصطفیٰ بہت جلد کتوں سے اکتا جاتا اور ان کی دیکھ بھال کی تمام ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دیتا۔ وہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آتا جیسے وہ دیسی کتے ہوں۔ وہ انہیں باہر ٹھنڈے میں رہنے دیتا اور ان کے ساتھ محبت یا شفقت کا سلوک کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ وہ ان کتوں کو صرف اپنے ارد گرد دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا پاکستان میں شکاری کتوں کے شوقین حضرات کی خاص الخاص ٹولی کو اس پر رشک آ رہا ہوگا۔ ممتاز بھٹو کے پاس تقریباً 60 شکاری کتے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مصطفیٰ اپنے کتوں کو پاکستان بھجوانے کی سوچنے لگا۔
اس کا یہ خیال مجھے خارج از امکان نظر آیا، لیکن جو خالی پلاؤ وہ پکاتا رہتا تھا میں اس کھنڈت نہ ڈالنا چاہتی تھی۔ پھر یہ بھی تو تھا کتوں کی وجہ سے اس کی توجہ پٹ گئی تھی، اب اس کے ذہن پر صرف میں سوار نہ رہتی تھی۔ اس کا طرز عمل ہندوستان میں مقیم کسی ایسے انگریز جیسا تھا جو دھوپ سے بچاؤ کا ہیٹ پہنے بغیر جون کی جلستی سپہر میں گھر سے نکل پڑا ہو۔ وہ اپنے ولنگٹن بوٹ ڈاٹ کتوں کو ٹہلانے لے جاتا، دائی عائشہ کو بھی 3 کتے گھمانے پھرانے لے جانا پڑتا، وہ شلوار کے 5-6 گم بوٹوں میں اڑ سے چل دیتی، کتے بیچاری کو گھسیٹے لیے جاتے، یہاں تک کہ ایسا لگتا جیسے وہ اسے ٹہلانے لے جا رہے ہوں۔ وہ بہت ناراض تھی کہ ناپاک جانور کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے، اور اس دن کو کوستی اور جھنکتی رہتی جب اسے زندگی میں پہلی بار کتوں سے واسطہ پڑا۔ ظاہر ہے وہ یہ خیال رکھتی تھی کہ اس کا واویلا مصطفیٰ کے کان میں نہ پڑے۔ میں اپنے بچوں میں منہمک تھی، ہم سب مل کر کھیلتے اور ٹی وی دیکھتے، میں نے اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا، بہتر لباس پہننے لگی، اور پھر سے وہی پرانی تہمینہ بن گئی جو وہ دن تھے جب ہمیں نسبتاً زیادہ آرام نصیب تھا۔ ہم نے ایک بار پھر گھر بدلا، اب کہ ہم برونز بیری پارک میں ایک بڑے سارے مکان میں منتقل ہوئے۔ مجھ میں کچھ خصلت کسی فوجی کی بیوی کی پیدا ہو گئی تھی، میں سامان باندھنے اور کھولنے میں ماہر ہو چکی تھی، میرا مزاج سیلانی نہیں، اس لیے کچھ میں نے سیکھا، طبیعت پر جبر کر کے سیکھا، لیکن یہ سارا کام کرتے ہوئے میں نہ تو کبھی بڑائی نہ شاکی ہوئی۔ نیا مکان بہت ہی طویل و عریض تھا، لگتا تھا جیسے کسی عرب شیخ کی الف لیلوی خواب کو کھلی چھٹی مل گئی ہو۔ یہ مکان ہمیں سیٹھ عابد نے دیا تھا، اس میں 6 سونے کے کمرے اور 6 غسل خانے تھے، جو انگلستان کے حساب سے عیش و آرام کی انتہا تھی۔ مکان کی وسعت مجھے اچھی لگی، وہاں نہ تو یہ احساس ہوتا تھا کہ ہم ڈربوں میں بند ہیں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کے سر پر سوار ہیں۔ ہم وہاں اس طرح رہ سکتے تھے کہ ایک دوسرے کا ساتھ بھی ہے اور اب سب اپنی اپنی جگہ خوش بھی ہیں۔ ہمارے بیشتر مہمان جا چکے تھے، بلال بھی گھر پر نہ رہتا تھا، اب اس نے اپنے دوستوں کے پاس ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ ہم نے طے کیا کہ پاکستان سے اپنے باورچی کو بلا لیا جائے۔ برونز بیری پارک میں ہم لوگوں کو خاصا مدعو کرتے رہے، ہم نے بڑے عللے تللے والی ضیافتوں کا اہتمام کیا جن کے لیے ہمیں پرتکلف لباس پہننے پڑتے اور پروٹوکول کو ملحوظ رکھنا پڑتا۔ میں چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے مہمانوں میں گھوم پھر کر متواضع میزبان خاتون کا کردار بھرپور انداز میں ادا کرتی۔ ہمارے مہمانوں کی فہرست میں پیپلز پارٹی کے اہل دانش اور اہل تابش کے نام، جنہیں بڑی سوجھ بوجھ سے چنا جاتا، جا بجا نظر آتے۔ ہماری دعوتوں میں شو بزنس کی شہرا آفاق شخصیتیں بھی موجود ہوتیں اور سیاسی لحاظ سے بڑی برکم افراد بھی۔ مصطفیٰ نے میری بدلی ہوئی شخصیت سے سمجھوتا کرنا شروع کر دیا تھا، اسے پتہ تھا کہ جس طرح وہ میری ٹھکائی کرتا ہے اس طرح میں بھی اس سے بدلہ لیتی ہوں، لہٰذا اسے اپنے تشدد میں اضافہ کرنا ہوگا۔ یہ بہت خطرناک ہو سکتا تھا کیونکہ اس کا تشدد پہلے ہی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ مزید درندگی کا ثبوت دیا گیا تو ممکن ہے میری موت واقع ہو جائے۔ اسے یہ بھی احساس تھا جو موڈ مجھ پر اب طاری ہے اس کے زیر اثر مجھے اس کے بےایمانہ رویے کو بے نقاب کرنے میں کوئی تامل نہ ہوگا۔ اس طرح کے انکشاف سے اس کے سیاسی کیریئر کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر کوئی بیوی خود ہی دنیا کو اپنی چوٹیں اور نیل دکھانے پر اتر آئے تو اخباروں کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یہ خطرہ مول لینے کو وہ تیار نہ تھا، وہ بے بس ہو چکا تھا۔ کتے اچانک غائب ہو گئے، مصطفیٰ نے ان میں دلچسپی لینی چھوڑ دی تھی، اب اس نے کنیریاں اور فنچیں شامہ کرنی شروع کی۔ دیکھتے دیکھتے اس قسم کی سینکڑوں چڑیاں اکٹھی ہو گئیں۔ جن پنجروں میں یہ چڑیاں ہمارے پاس آئیں وہ بہت بد شکل تھے، میں نے فی الفور ان کے بجائے پیتل کے آرائشی پنجرے منگائے۔ چڑیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا، ان کو رکھنے کے لیے کوئی نئی جگہ ڈھونڈنی پڑی۔ مصطفیٰ نے کھانے کے کمرے کو چڑیا خانے میں بدل دیا، پنجروں کے مقابلے میں انہیں بہت کھلی جگہ ملی تو چڑیاں خوشی خوشی ادھر ادھر اڑنے لگیں۔ قالین، فرش، کھانے کی میز، غرض کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں ان کی بیٹیں نظر نہ آتی ہوں۔ شوق وہ پالتا تھا اور ہر بار گھر کی صفائی میرے حصے میں آتی تھی۔ چونکہ کھانے کا کمرہ دعوتوں کے لیے مخصوص تھا اس لیے چڑیوں کو دوبارہ ان کے پنجروں میں پہنچانا پڑتا۔ یہ روز کا معمول بن گیا۔ مصطفیٰ اور دائی عائشہ چکر پر چکر کاٹتی چڑیوں کو پکڑنے کے لیے گھنٹوں لگے رہتے، میں حیران پریشان ہو کر انہیں دیکھا کرتی۔ اگلی صبح پرندوں کو دوبارہ کھانے کے کمرے میں لا کر چھوڑ دیا جاتا جو ان کا بڑا پنجرہ بن چکا تھا۔
مجھے مصطفیٰ کے دم خم پر اور اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ اسے اپنا قیمتی وقت یوں ضائع کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ ہم نے برونز بیری پارک میں 8 مہینوں ان چڑیوں کو پکڑنے اور کھانے کے کمرے میں لا چھوڑنے میں گزارے۔ آخر ایک دن مصطفیٰ نے ان سب کو آزاد کر دیا اور بڑے شکاری پرندے انہیں چٹ کر گئے۔ یکا یک ہمارے پاس ڈھیر ساری دولت آ گئی۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ رقم آئی کہاں سے ہے۔ ہم نے کوئی ایسا مکان ڈھونڈنا شروع کیا جسے خریدا جا سکے۔ مکان میری مرضی سے خریدا جانا تھا۔ مصطفیٰ گھریلو امور کے قلمدان سے میرے حق میں دستبردار ہو چکا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ میرا ذوق اچھا ہے۔ اس کی واحد شرط یہ تھی کہ مکان دیہی علاقے میں ہونا چاہیے۔ ہمیں مغربی سیکس میں ہیزل میر میں اور خوبصورت مکان ملا۔ میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئی۔ ساتھ میں 11 ایکڑ جن کی ہریاول اتنی بڑکیلی کہ کیا کہوں۔ مصطفیٰ نے وہ گھر مشترکہ ملکیت کی بنیاد پر خریدا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا، میں چاہتا ہوں تم اچھی طرح سمجھ لو کہ میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ تمہارے سوا میں کسی عورت کو بیوی تسلیم نہیں کر سکتا۔ بالآخر مجھے تحفظ حاصل ہو گیا تھا۔ یوں لگا جیسے ہم کسی ڈراؤنے خواب سے نکل کر سہانے خواب میں قدم رکھ چکے ہیں۔ یہ پہلا گھر تھا جسے میں اپنا کہہ سکتی تھی۔ مصطفیٰ نے کبھی کوئی جاگیر اپنی کسی بیوی کے نام نہیں کی تھی۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتا تھا۔ اسے کبھی یقین ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ شادی کتنی دیر چلے گی۔ جب ہم بیری میر میں انتقال ہوئے تو مصطفیٰ نے عہد کیا وہ خود کو بہتر شوہر ثابت کر کے دکھائے گا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ آئندہ کبھی نہ تو مجھے مارے گا نہ گالیاں دے گا۔ وہ جب آپے سے باہر ہوتا تو مجھے گالیاں دینے پر اتر آتا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ جسمانی تشدد سے تو باز آ سکتا ہے لیکن منہ کو لگام دینا اس کے بس میں نہیں۔ جو چوٹیں روح کو لگتی ہیں، جو نیل روح پر پڑتے ہیں، انہیں کون دکھا سکتا ہے۔ اب اس کے تشدد کا نشانہ دائی عائشہ بننے لگی، جو اس کے نزدیک زر خدیر باندی سے زیادہ نہ تھی۔ وہ کس منہ سے مزاحمت کرتی، اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ گونسوں پر گونسے کھاتی رہی۔ مجھے اس پر رحم آتا اور میں اسے بچانے کی کوشش کرتی۔ میں جانتی تھی کہ مصطفیٰ کی نظر میں وہ تہمینہ کی عوض ہے۔ اپنے اندر بھرے ہوئے مایوسانہ غصے کو اس نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پر تو نکالنا تھا۔ مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں اندرونی ڈیزائن کے لیے خداداد صلاحیت کی مالک ہوں۔ میں نے تمام کھڑکیوں کو اس طرح اب وہ لان جو کہیں سے ذرا سے اونچے اور کہیں سے ذرا سے نیچے تھے چوکٹوں میں سما گئے۔ فطرت آرٹ کی نقل کرنے لگی۔ ہر کمرے سے ہمیں خوش نما منظر دکھائی دیتا۔ گھر کو ڈیزائن اس انداز سے کیا گیا کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا جیسے کسی بنے سنورے باغ میں بیٹھے ہوں۔ اپنی تخلیقی استعداد کو بروئے کار لانے کا یہ زبردست موقع تھا۔ میں نے گھر کی آرائش و زیبائش پر خاصا وقت صرف کیا، یہاں تک کہ وہ کمال فن کا نمونہ بن گیا۔ منتقل ہونے کے بعد پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ مرغیوں کے لیے ڈربہ بنایا۔ ڈربہ بھونڈا تھا۔ ضروری معلوم ہوا کہ وہ لان، ندی اور خود مکان کے سہانے گرد و پیش میں اوپرا نہ دکھائی دے۔ چنانچہ میں نے اسے پہاڑی پر ایک درخت کی اوٹ میں بنوایا تاکہ ہمیں نظر نہ آیا کرے۔ بچے صبح سویرے پہاڑی پر چڑھتے اور انڈے اکٹھے کرتے۔ انہیں فطرت کے ساتھ صحیح معنی میں تھوڑی بہت میل جول کا پہلی بار موقع ملا تھا۔ اب انڈے ٹیٹرا پیک میں نہ آتے تھے۔ انڈے دینا مرغیوں کا کام تھا۔ جاری ہے۔